बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं एक बार पर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज जुमे के दिन है और जुमे मुबारक का दिन है और टेम्परेचर जो है न्यू जर्सी में 41 है और मौसम जो है रेनी है, बारिश हो रही है और मौसम ठंडा नहीं है और सुबह का 9:30 बजे। दोस्तों, दो तीन टॉपिक से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे एक वीडियो लिंक किया और उसी तरह का इसने जो इसकी हुकूमत से डे वन से लेके अब तक जो इसने बयानियात देता रहा है सारा दोबारा हमारे सामने रख दिया। ये तो रोज़ाना करता रहता है। कल भी उसने शुरू से दोबारा हमें याद दिलाया कि क्या क्या उसके साथ हुआ। और दूसरी बात है कि ये जब भी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं है, वो वीडियो लिंक होता है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जर्नलिस्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं था। तो इमरान खान ने शुरुआत किया अपनी हुकूमत के पहले दिन से और आखिर तक जो हमेशा कहता रहा। अभी अभी मैंने आपके साथ दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। और कल इसने जो इसके ऊपर कत्ल हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उसने उसके सारे तहक़ीक़ात के बारे में उसका अपना उसने डाउट दिखाया कि क्या क्या हो रहा था। और ये बातें जो इमरान खान ने कल कहा उसका अपना सोच है। और वो कह रहा था कि जब मेरे पर फायरिंग हुआ तो गोलियां मेरे सर से चल रहा था। और ये भी कह रहा था कि ये जो बार बार हुकूमत कहता है कि जो मुलजिम नवीद है ये खुद बजात खुद है और कोई और नहीं है, तो ये कहता है कैसे हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ से गोलियां बरस रहा था। और ये भी कह रहा था कि ये इल्ज़ाम गलत है कि मेरे जो कंटेनर से जो उनका जो गार्ड था उनसे फायरिंग हुआ और वो जो उसकी एक कारकुन था मौज़म शहीद हो गया था। ये कहता है कि नहीं, मौज़म को गोली लगना जो है ना वो इत्तेफाक से हुआ, क्योंकि वो नवीद को कत्ल करना चाहते थे जिन्होंने ये प्लान बनाया, और नवीद को नहीं लगा और मौज़म शहीद हुआ। और ये बता रहा था, आपको याद है कि जिस दिन इसके ऊपर कातलाना हमला हुआ और ये अस्पताल में भी इसने बयान दिया था और इसने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे कातलाना हमले में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और एक सिटिंग जनरल को उन्होंने कहा था कि इन्होंने मेरे कातलाना हमले में शरीक है और इसके ऊपर FIR कटवाना चाहिए। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन कल भी इस तरह कह रहा था और कह रहा था कि मैंने मेरे कत्ल करने में साजिश हो रहा है और मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने उसको बाहर भेज दिया हुआ। और फिर कह रहा था कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ मेरे कत्ल में शरीक थे। और वो जो मेजर जनरल को जो पहले दिन जो उसके ऊपर कत्लाना हमला हुआ था अस्पताल में, उसने नाम नहीं लिया। और फिर बार बार अपनी बातों में ये कह रहा था कि मुझे पता है कि एक आदमी ने किया था, मुझे पता है कि एक आदमी ने किया था। तो हमें पता है कि एक आदमी का नाम कौन हो सकता है, जनरल बाजवा हो सकता है, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो वीडियो लिंक जो कल किया था इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे, इसने एक दिन पहले अपनी जो चहीते इनके जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ जमान पार्क में अपनी घर मुलाकात किया था और बार बार यही कह रहा था जनरल बाजवा का नाम। हमेशा इस तरह चलता रहा है, मतलब एक दिन छोड़ के ये अपनी चहीते जर्नलिस्टों को बुलाता है और उनके साथ बातें करता है, अपने दिल के बरास निकालता है। तो कल भी इसने बात यही कहता रहा कि मुझे पता है, मुझे पता है। और फिर कह रहा था कि मैं कौम के सामने सवालात रखता हूँ कि सारा का जो हुआ है कौन है, और फिर कहता है कि मुझे पता है। भाई, तुम लीडर हो, तुम हमसे सवाल कर रहे हो, हमें तुमसे सवाल करना चाहिए। जो बातें पहले तो तुम कहते हो कि तुम्हें पता है, पर हमसे क्यों पूछते हो? या तो तुम नाम ले लो कि नाम लेने के हिम्मत भी नहीं है। तो ये वाले सिचुएशन इसका। मुझे पता है कि इमरान खान आजकल बहुत डिप्रेशन में शिकार है, उसके ऊपर बहुत केसेस है और उन केसेस को छुपाने मतलब दबाने के लिए इस तरह का ये कारनामे कर रहा है। पता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कातलाना हमला हुआ इसको तहक़ीक़ात होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के ये राइट है
کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے، لیکن عمران خان خود جو ہے نا وہ کروانا نہیں چاہتا. خود مطلب جو حکومت پنجاب اس کا اپنا حکومت ہے، پرویز الہی ہے، یہ خود کی تعاون نہیں کر رہا. اور دوسری بات جو کہتا ہے نا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کا اور ایک پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر کا ایف آئی آر نہیں لکھا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے. دیکھیں، پنجاب حکومت آپ کا ہے، پولیس آپ کا ہے، چیف منسٹر آپ کا ہے، تو آپ جا کے پرویز الہی سے پوچھیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ پرویز الہی نے اس کو بتایا ہوگا اور ایکسپلین کیا ہوگا اور سارا سچویشن کلیئر کیا ہوگا. لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بائی سیزن یہ اپنا بیانیہ چینج کر رہا ہے. ابھی وہ جو سائفر وغیرہ جو تھا نا وہ کبھی کبھی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ کہا جا رہا تھا اور امریکن سازش، سائفر اور نیوٹرل جانور، وہ سارا ایسا ایسا تو ختم ہو گیا. لیکن ورثہ ٹائم یہ بولتا رہتا ہے، لیکن ابھی اس کے پاس کوئی ایسا سالڈ بیانیہ نہیں رہا. تو ابھی یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے. اور اس نے خود جی آئی ٹی جو پرویز الہی نے پیشکش کیا تھا کہ اپنی سے جو تم بلاؤ اپنا جو پولیس کے بڑے افسر وہ سارا خود کرو. لیکن عمران خان جب کرتا نہیں ہے، نہ کرنے کی وجہ ہمیں پتہ ہے کہ جو عمران خان ایکسپلین کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو سچویشن کو وہ ایک اسکیم کے تحت وہ بنا رہا ہے، وہ سارا کچھ اس طرح ہوا نہیں ہے. اور کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ سلمان تاثیر کی طرح مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں اسلام کے نام پہ. اور جس طرح کا لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا اور اسی وقت جو قاتل تھا اس کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا، اسی طرح نوید کو بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن جو گولی تھا غلطی سے معظم کو لگا. اچھا، ہم نے سارا ویڈیو تو دیکھ لیا ہے. مجھے نہیں لگتا جس طرح کہ کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب جو جلسہ ہو رہا تھا کنٹینر میں لاہور میں وزیر آباد میں، ایک بندے نے تو ریکارڈنگ تو نہیں کیا، اگر نا مووی تو نہیں بنایا ہوگا ویڈیو، کیونکہ لوگ اپنی لیڈر کا اپنی سیل فون پہ سیلفی بھی لیتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں. لیکن کتنے لوگ تھے، تو ہر کسی کے پاس تو ہے نا. اگر عمران خان کو وہ جو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی میں اس ویڈیو پہ یقین نہیں، تو اپنی جو ان کی کارکن ہیں ان کے ویڈیو منگوائے، مطلب ان کی سیل فون سے وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا مطلب کچھ نہ کچھ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. اور آپ کے ایک بات میں بتا دوں، یاد رکھیں کہ اگر ابھی عمران خان کو پیشکش ہو جائے کہ آ جاؤ پرائم منسٹر بنو، اب یقین کرنے کی جو سارا ابھی کچھ کر رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. یہ امریکن سائفر، رجیم چینج، نیوٹرل، اسپیشلی یہ بھی اس کے اپنا جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ ملزم نوید کو بھی ڈکلیئر قرار دیا جائے گا اور بھی کہے گا کہ نہیں یہی قاتل تھا، مطلب یہی عملہ آور تھا اور یہی ایک ہی تھا. اگر اس کو پتہ چلے کہ اس کو حکومت ملنے والا ہے، صرف حکومت کا اس کو خواہش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں دوبارہ کہتی ہوں کہ عمران خان کا جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا تحقیقات ہونا چاہیے، اور اس میں پرویز الہی اور جو پنجاب حکومت ہے وہ سارا کرے. وفاقی حکومت تو کہتا ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں انہوں نے خط لکھا تھا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں اگر میرے اوپر کچھ ہو جاتا تو میرا افراد چاہیے کہ میں جا کے ہر جگہ پہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لوں. لیکن عمران خان جو ہے سیاسی کھیل کر رہا ہے. اس کو اپنی جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن صرف عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنا چاہتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی شک ہوا کہ اس کو حکومت ملنے والا ہے، یہ ملزم نوید کو بھی معاف کر دے گا. صرف حکومت اور کرسی کی آواز سے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور خود اس کا اپنا پنجاب کو حکومت ہے اور پرویز الہی کبھی جو کہہ رہا تھا کہ اور اس کے بیٹا بھی مونس الہی کہ ہم نے عمران خان کو کہا تھا کہ اپنی طرف سے کسی کو بھی تم انتخاب کرو، تحقیقات کے لیے ہم حاضر ہیں. یہ عمران خان ہے نا، اس کے بیانات تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ رات کو جب سوتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں 2 کمروں میں بند ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میری حکومت کیسے چلا گیا اور انہوں نے کیسے کیا. ایک بات مجھے بچپن سے یاد ہے اور ابھی تک کہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شہر سے بھی بچو. تو عمران خان کی یہ جو بات ہے نا بہت اپلائی ہو جاتا ہے. اور جو جنرل باجوہ نے کیا وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جنرل باجوہ بھی افسوس کیا ہوگا کہ میں نے کس آدمی کے لیے میں نے پاکستان کے سر پہ بتا دیا.
اور وہ جو غلطی اس نے کیا وہ تو کیا، وہ تو جا کے اس نے ریٹائرمنٹ لے لیا، گھر میں آرام سے بیٹھ کے رہتا ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مصیبت اس نے کھڑا کر دیا، اور اس مصیبت کیسے چھٹکارا لیا جائے مجھے تو نہیں پتہ، اللہ عالم، اللہ جو ہے وہ خود کرنے والا ہے، بہتر کرنے والا ہے، لیکن جیسا بھی ہے وہ بھی ایک پاکستانی عمران خان، لیکن اس کو سوچنا چاہیے، لیکن وہ سوچتا نہیں ہے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر وہی باتیں کہتا ہے کہ مجھے باہر ملکوں میں پتہ ہے، ظاہری بات ہے تمہیں باہر ملکوں میں پتہ ہے اور باہر ملکوں کے عورتوں کے بارے میں پتہ ہے، یہ تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، کل کا ایک اور خبر ہے کہ پرویز لائی گجرانوالہ میں تھا، اور ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ آپ نے لینا ہے، اس نے کہا میں پاگل ہوں، میں لے لوں، میں تو گورنر کی بات مانتا نہیں، اس کی بات تو غیر قانونی ہے، وہ جو اس نے مجھے کہا کہ عدم اعتماد کا ووٹ لے لو وہ تو غیر قانونی ہے، لیکن آج عمران خان نے پرویز لائی سے کہا کہ 11 جنوری سے پہلے تم ووٹ آف کانفرنس لے لو، ادروائز ہمارا جو پی ٹی آئی کارکن وہ استعفیٰ دیں گے۔ اب پرویز الہی، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک بہت زیرک اور چالاک پولیٹیشین ہے، اب کیسے فیس کرے گا سارا سچویشن کو، ابھی دیکھیے آئے دن ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن جو عمران خان کیس ہے، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو کہا ہے کہ 11 جنوری کو خود پیش ہو جائے اور یا اپنی وکیل کے ذریعے پیش ہو جائے، اور عمران خان کو یہ بھی نوٹس دیا گیا ہے کہ نااہل ہونے کے باوجود تم پارٹی کے سربراہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک تم چیئرمین آف پی ٹی آئی ہو نااہل ہونے کے باوجود۔ سو دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان کیا کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے عمران خان جانا نہیں ہے، جو اس نے ڈرامہ کیا کہ میرے پاؤں میں گولیاں لگی ہے، جو فورینزک رپورٹ آیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گولیاں تو نہیں لگی ہے، لیکن 3 گولیاں کے پرخچے اور ایک اور شاید کچھ اور پرخچے لگی ہیں۔ تو عمران خان یہ جو پاؤں میں پلاسٹر لگا کے اور 3 مہینے سے لنگڑا کے چل رہا ہے، یہ سارا وہ ڈرامہ ہے جو یہ عدالتوں میں جس کے جو کیسز ہیں وہ حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ ایک اور بات مجھے یاد آیا کہ کل اس نے پیش ہونا تھا ممنوعہ فارن فنڈنگ میں، اور یہ پیش نہیں ہو سکا، لیکن اس نے ایک استدعا اپنے وکیل کے ذریعے عدالت کو اس نے جمع کیا تھا کہ تفتیشی افسر جو ہے نا وہ زمان پر آ کے میرے سے تفتیش کرائے۔ آپ نے کبھی سنا یہ بات؟ یعنی تم ہو کون؟ اب دیکھیں اپنی باتوں میں اس آدمی کے فعل اور قول میں بھی تضاد ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور، سو اپنی کبھی سنا کہ کوئی کمزور یا غریب انسان یا غریب پاکستانی عدالت کا اس کا کیس ہوگا اور اس عدالت کو اس نے اپنے وکیل کے ذریعے کہا ہوگا کہ میں تو نہیں آ سکتا، میں تو اگر وہ بیمار ہوگا یا اس کو کوئی مسئلہ ہوگا آپ تفتیشی افسر کو میرے گھر بھیجیں؟ کبھی اس طرح سننے میں آیا ہے؟ تو پھر یہاں پہ جو کہتا ہے کہ طاقتور اور کمزور، تو طاقتور تو تم عمران خان تم خود ہو، عدالتیں تمہیں اپنی گود میں بتایا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو جو جج صاحبہ ہے انہوں نے عمران خان کے وکیل کو کہا ہے کہ جو استدعا تم نے کیا ہے زمان پارٹ میں یہ ناممکن ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ 31 جنوری تک عدالت میں پیش ہو جائے اور یقینی بنایا جائے کہ وہ پیش ہوگا، اور یہ چلتا رہتا ہے عمران خان کے عدالتوں کے ساتھ یہ جو ایک دنگا مشتی اور یہ جو ایک کھیل ہے بچوں کی طرح، یہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ وہ عدالتوں کو بھی نہیں مانتا، وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتا، پولیس کو بھی نہیں مانتا، کسی چیز کو۔ عمران خان کہتا ہے کہ میرے ذات جو ہے نا میں سب سے اوپر ہوں، اور میرے لیے کوئی اپلیمنٹ نہیں ہو جاتا کسی پاکستان کا قانون، جو ہم کہتے ہیں نا آئین پاکستان اور قانون کے برعکس، یہ عمران خان کے اوپر اپلیمنٹ نہیں ہو جاتا۔ عمران خان اس کو مانتا نہیں، دوسروں کے لیے مانتا ہے لیکن خود کو نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہوتا تو آج تک کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ ایک عدالت کے سامنے جو اس نے مجسٹریٹ صاحبہ کے خلاف اس نے جو اس کو دھمکی دیا تھا وہ بھی پیش ہوا تھا، بڑا غرور سے چشمہ لگا کے لوگوں نے اس کو پش کر کے کہ جاؤ ورنہ تمہارے پر کیس ہو جائے گا، وہ بھی بدل ناخواستہ وہ چلا گیا تھا، اور وہ مجسٹریٹ صاحبہ بھی نہیں تھی، اور اس وقت گیا تھا جب وہ نہیں تھی اپنی چیمبر میں۔ سو یہ عمران خان کے ہمیں پتہ ہے اس کے نیچر کا، یہ جو شاہانہ اور جو لگژریز کا اپنا اسٹائل بنایا ہے، یہ تو ہمیشہ کے ساتھ رہے گا اور عدالتوں کی مانتا نہیں ہے۔ ابھی اس کے اوپر بہت کیسز دیکھتے ہیں کیسے فیس کرے گا، اور یہ جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ تم نے قبضہ کیا ہے چیئرمین آف پارٹی نااہل ہونے کے باوجود، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات ایک اور بات ہے، جو پی ٹی آئی والے بہت ڈرامہ باز ہے۔
خصوصاً یہ جو شہباز گل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کا اوپر مقدمہ چلا تھا اور جو ہاسپٹل میں ڈرامہ کیا، جو ویل چیئر میں آ کے اس نے ماسک پہنا تھا، آکسیجن کا، اور بڑا ڈرامہ کر رہا تھا، آج اس کا ایک پیشی تھا عدالت میں اسی کیس میں، جس کے اوپر انہوں نے لگانا ہے جو ایک ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ دہالی کا، تو اس کے اوپر مقدمہ چلا ہے، اور فرد جرم کا جو مقدمہ چلا ہے، آج اس نے پیش ہونا تھا، لیکن اس کو وکیل نے کہا کہ شہباز گل جو ہے نا، اس کو سانس کی بیماری ہے، اور ایک ویڈیو دکھایا گیا نیوز میں کہ شہباز گل جو ہے وہ ایمبولینس میں پڑا ہوا ہے اور ماسک پہنا ہوا اور سانس لے رہا ہے۔ یہ ڈرامہ بازی دیکھیں، اس وقت اس کو سانس کا پرابلم ہمیشہ پی ٹی آئی والوں کو اس وقت ہو جاتا ہے جب انہوں نے عدالتوں میں جا کے اپنی کیس کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جب لیڈر، جو چیئرمین پی ٹی آئی خود اتنا ڈرامہ باز ہے، جو لنگڑا رگڑا کے 3 مہینے ہو گیا اور اس کو گولیاں بھی نہیں لگی ہیں، جو کہتا تھا کہ وہ جو اس کا ایک پارٹی کا رکن ہے جو کراچی میں گورنر کراچی تھا، کیا اس کا نام تھا، اسماعیل اس طرح کا کچھ نام تو کہہ رہا تھا، اس کے شلوار سے 4 گولیاں نکلی ہیں۔ تو یہ ڈرامہ بازی جو ہے نا، یہ رنگ بازی جو ہے نا، پی ٹی آئی چلا رہا ہے، جب جو پی ٹی آئی کے ارکان اپنی چیئرمین کو فالو کر رہے ہیں ڈرامہ بازیوں میں۔ سو دوستو، اتنی اور بھی بہت نیوز ہے، لیکن میں ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ پاکستان کے لیے ہمیں بڑا فکر ہے، مہنگائی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اور وہ غریب پاکستانی فیس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشانیاں پاکستان کے اوپر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ختم کرے، اور نون لیگ کو جو انہوں نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست ختم کیا دیا، ابھی ان کا ایک اچھا رزلٹ تو آنا چاہیے نا، کہ مہنگائی کے قابو رکھے، اولاد اچھی کرے، بجلی، پانی، گیس، سارا کچھ مشکل ہوا ہے، لیکن اللہ کے پاس دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ارادے پکے ہوں اور آپ کے دل میں اچھے نیت ہو تو کامیابی آپ کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا ہے۔ سو آپ کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے نہیں کیا اپنے دوستوں کے لیے بھی میرا لنک دے دیجیے گا۔ اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں، اگلی ویلاگ تک۔ پاکستان زندہ باد۔